नाजरीन, आपका मेज़बान डॉक्टर अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। हमारा ये सिलसिला ख़त्म नबूवत के ऊपर आगाही हासिल करने से ताल्लुक़ रखता है। पिछला प्रोग्राम हमने अपने लर्नड पैनलिस्ट जनाब ताहा कुरैशी साहब, जो मेंबर ब्रिटिश एम्पायर हैं और मुतअद्दिद कुतुब के मुसन्निफ हैं और बहुत ही मारूफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनके साथ, और जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर के डायरेक्टर हैं, बहुत से तहकीकी मकालात के शाये कर चुके हैं और सदारती एवार्ड याफ्ता उस्ताद हैं। इनके साथ हमने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ख़त्म नबूवत के कॉन्सेप्ट के ऊपर गुफ्तगू की, जो आज भी जारी रहेगी। मैं ये चाहूँगा कि प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब नाजरीन को खातिम लफ्ज़ जो है इसके लिसानी गहराई से आगाह करें कि इसका मतलब क्या है लुगत के अंदर। जब हम कहते हैं कि खातमुन नबिय्यीन, तो सर लफ्ज़ खातम का लुगत के अंदर क्या मतलब है, इससे हमारे नाजरीन को आगाह फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। जिस तरह के सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, यहाँ पर खातमुन नबिय्यीन खातम का लफ्ज़ है। और इसके अलावा कुरान पाक में ख़त्म का लफ्ज़ है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। और यहाँ पर ख़ातम का लफ्ज़ है। ख़ातम ख़त्म से भी है, यानी आप किसी चीज़ को कहते हैं ना बंद करके, जिस तरह लिफाफा होता है उसको सरब मोहर कर दें, ठीक, आप उस पर मोहर लगा दें, ना कोई चीज़ उसके अंदर दाखिल हो सके ना खारिज हो सके, ठीक, ये भी ख़त्म का मतलब है। और इसी से यानी ख़ातम यानी आखिर में आने वाली चीज़ को भी ख़ातम कहते हैं, ठीक है। ख़ातिमुल अमल, काम मुकम्मल हो गया जी, ठीक। इसी तरह ख़ातम के एक मानी जो है कमाल के भी होते हैं जी जी, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हद कमाल तक पहुंचा दिया, दीन की तकमील कर दी। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। तो ये इस लिहाज से भी कि आप आखिरी नबी हैं, आप नबियों को मुकम्मल करने वाले हैं, और नबुव्वत का, रिसालत का जो कमाल है वो उसके बाद ख़त्म हो गया है, मुकम्मल हो गया है। अच्छा, इससे एक गिरोह जो है जो बर्रे सग़ीर में बतौर ख़ास मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को नबी मानता है, वो इसकी मुख्तलिफ तावीलात करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि नबुव्वत और रिसालत तो ख़ालिसतन अल्लाह ताला के फ़ज़ल है, और अल्लाह ताला का फ़ज़ल जो है, अल्लाह ताला की नेमत तो ख़त्म हो ही नहीं सकती। लिहाजा आप ये जो कहते हैं कि नबूवत ख़त्म हो गई, तो आप तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल को के ख़ात्मे का ऐलान कर रहे हैं। अच्छा। एक बात ये कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि ठीक है, आखिरी नबी तो आप ही हैं, लेकिन आपके बाद आएगा तो आपकी मोहर से आएगा, ठीक। इस तरह की अजीब व गरीब तावीलात और भी आयात के अंदर ही करते हैं। और एक ये भी कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, कि पहले नबियों पर, पहली किताबों पर, आपके सामने जो किताब है, और वो बिल आखिरत हुम यूक़िनून से मुराद वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को लेते हैं। तो मकसद ये है कि ख़त्म के लफ्ज़ी मैनी यानी मोहर के हैं, खातिम के, हाँ, खातिम के मैनी मोहर के हैं, ख़त्म भी इसी से है। और सबसे आखिर में आने वाला यानी वो कौम का फ़र्द है, वो सिलसिला अंबिया का आखिरी नबी है, तो वो ख़ातिम के मानों में है। लिहाजा इसकी मुख्तलिफ तावीलें ये करते हैं, लेकिन जो कि वैलिड नहीं है, बिल्कुल वैलिड नहीं है। ज़ाहिर है कि इस पे तो उम्मत मुस्लिमा का इजमा है, इस पे इत्तफाक है। और जैसा कि पहले भी एक नशिस्त में हमने अर्ज़ किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपकी हयात में जो मुसैलमा कज़्ज़ाब का दावा था वो आपकी हयात में था, आपने उसको कज़्ज़ाब करार दिया, और सहाबा किराम ने उसके खिलाफ जिहाद किया, जंग यमामा, जिसमें यानी कितने मुसलमान शहीद हुए, हुफ़ाज़ शहीद हुए। लेकिन इस मसले की हसासियत ये है
کہ اس مسئلے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے جی کہ جی نبوت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی. طاہر صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ہر جگہ جب بھی انبیاء کا تذکرہ ہوا تو قبل کا لفظ استعمال ہوا، بعد کا لفظ استعمال نہیں ہوا. جبکہ ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی. تو یہ جو چیز ہے اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ہم قرآن مجید واضح طور پہ یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئیں گے. جی آپ نے وہ بہت اچھی شروع میں بحث کی ڈاکٹر صاحب کہ ختم نبوت اللہ کا فضل ہے، اس کو بند کیوں کیا جائے، اس کو ختم کیوں نہ کر دیا جائے. تو میں آپ کو واپس 1974 کی پارلیمنٹ کی ڈبیٹ کی طرف لے جاتا ہوں. جناب یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے، تو انہوں نے کہ آپ کا یہ جو عقیدہ ہے کہ جو شخص موسیٰ کو تو نبی مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں، یا محمد کو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ اسلام کا ایک چھوٹا دائرہ ہوتا ہے، ایک بڑا دائرہ ہوتا ہے، تو وہ چھوٹے دائرے سے نکل جاتے ہیں، بڑے دائرے میں تو پھر بھی رہتے ہیں اگر مرزا نبی نہ مانے. تو ریاض صاحب نے کہا کہ جی دائرہ تو اسلام کا ایک ہی ہے، یا آپ اس کے اندر ہیں باہر، تو لہٰذا یہ تو بحث پھر فضول ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ جی آپ یہ بتائیے کہ اس فضل سے جس کو آپ نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، اس فضل سے کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مرزا غلام قادیانی کے درمیان بھی کوئی نبی آیا؟ کسی کو یہ فضل اللہ نے اس پر کیا؟ کہ جی نہیں. اب مرزا کے بعد قیامت تک کسی اور پر بھی یہ فضل ہوگا؟ کہ جی نہیں. تو یحییٰ صاحب نے کہا اس کو کہ اس کا مقصد یہ ہوا کہ پھر تو خاتم النبیین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوئے آپ کے عقیدے کے مطابق. تو یہ ایک بڑی ہی دلچسپ وہاں بحث تھی. ہم خاتم کو مرزا کے اپنی زبان میں دیکھ لیتے ہیں کہ مرزا کیا کہتے تھے. جی مرزا نے کہا کہ جناب میں خاتم الاولاد تھا، یعنی کہ میں آخری بچہ تھا، میری بہن پیدا ہوئی، فلاں پیدا ہوا، فلاں پیدا ہوا، تو میں مرزا غلام احمد قادیانی خاتم الاولاد تھا. تو دیکھیے جب اللہ تعالیٰ انسان سے عقل چھین لینا تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. اب مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دعوی کیے ہیں اس میں انہوں نے، میں نے پہلے بھی آپ کو ایک چیز کوٹ کی، مجھے اللہ نے خود محمد رسول کہا، پھر کہا کہ اللہ نے مجھے میرا نام غلام احمد قادیانی رکھا، اللہ نے غلام احمد قادیانی رکھا. ان کی ایک کتاب ہے تذکرہ، تذکرہ ان کی کتاب ہے. تو میں اکثر اس کے بارے میں لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیے اس کو ذرا دیکھو تو صحیح تذکرہ، کہ یہ انہوں نے تذکرہ کو کہا کیا ہے. تذکرہ کے متعلق ان لوگوں کی اس کے نیچے جو انہوں نے لکھا ہوا، کیا لکھا ہوا ہے؟ تذکرہ کے نیچے وہ لکھتے ہیں یعنی وحی مقدس. ہمارے نزدیک جو وحی ہے وہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام، جو وحی آئی، جو سیکرڈ ریولیشن آئی، قرآن مجید. اب انہوں نے تذکرہ کو اپنی وحی مقدس قرار دے دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ جو قرآن آیا، ان کے پاس جو قرآن آیا، انہوں نے اس کے برابر تذکرہ نام کی کتاب اس میں لکھ دیا کہ یہ ایک فرشتہ تھا ٹیچی وہ لے کر آیا یہ ساری وحی. اچھا اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے قرآن سے ہی ایک لفظ اٹھایا. قرآن میں پروفیسر بیٹھے ہیں یہاں پر کہ ان ھذہ تذکرہ، یعنی کہ یہ ایک نصیحت ہے، یہ ایک تذکرہ قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا. ایسے ہی ہے نا جی. تو یعنی کہ قرآن کا نام تذکرہ ہے، تو انہوں نے قرآن کے برابر ایک تذکرہ نامی کتاب نیچے لکھ دیا وحی مقدس. تو اس کا آدمی آپ بتائیے کہ کسی کو کیا بندہ کہے کہ یہ انہوں نے کتاب جو چھاپی ہے یہ تذکرہ نامی. سر آپ ریفرنس دیکھیے. میں پروفیسر صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ امت کا اگر کوئی گروہ ہو
گمراہی کے رستے پر چلا جائے. تو آپ یہ بتائیے کہ پھر اس کا حل کیا ہے, ہم ان کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے, گمراہی بھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی واضح کر دیا ہے, ہدایت کے راستوں کو واضح کر دیا ہے اور دلائل کو واضح کر دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسے اس کے اندر کوئی ایسی ایمبیگوٹی, کوئی ایسے ابہام اس کے اندر نہیں ہے جیسا کہ گفتگو کے اندر یہ بات آ گئی. میرے خیال میں اس کا حل یہی ہے کہ ہم مرکز کی طرف لوٹ آئیں, ہم اصل کی طرف لوٹ آئیں, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف لوٹ آئیں, قرآن حکیم کی طرف لوٹ آئیں, قرآن حکیم کی وہ تعبیرات جو سلف صالحین سے جو بالکل واضح ہیں, یعنی نصوص قطعی ہیں, ہم ان کی طرف لوٹ آئیں, ان کو مانیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مانیں, اجماع امت کو مانیں, اور اگر جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے اس پر لعنت بھیج دیں, تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, ہاں جی, اور وہ اس امت کا حصہ ہیں. اور اگر وہ اس طرح نہیں کرتے, ظاہر ہے کہ وہ سواد اعظم سے وہ خارج, اسلام سے, دائرہ اسلام سے وہ خارج. سر طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو کوئی مذہب بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے جیسے اسلام میں اور عیسائیت میں اپنے آپ دخل اندازی کی, حتیٰ کہ ہندوازم میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ان کا اوتار ڈکلیئر کیا اور کرشنا اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا. یہ فرمائیے گا, ایک تو آپ وہ تذکرہ کے بارے میں ناظرین کو آگاہ فرمائیے گا کہ جو قرآن مجید کے بالمقابل انہوں نے اپنا قرآن پیش کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا ہندو کمیونٹی نے کبھی ان کے اس دعوے کو کوئی اہمیت دی کہ وہ اوتار ہیں, کرشنا ہیں؟ جی بالکل, آپ نے جیسے صحیح فرمایا جی. یہ دیکھیے یہ تذکرہ یعنی وحی مقدس, یہ ان کی کتاب ہے, مصنف اس کا نیچے لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد رویات, نیچے لکھی ہوئی ہے مسیح موعود علیہ السلام, یعنی کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی. اور یہ صرف میں نے اس کتاب میں ان کو سب سے پہلے جارے دکھایا عیسائیت پر, اسلام پر تو یہ بعد میں آئے ہیں نا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی میں مبلغ اسلام ہوں, ٹھیک, میں مجدد ہوں, پھر کہا جی کہ میں امام مہدی ہوں, پھر کہا جی کہ میں مسیح ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کے جو آنے تھے وہ میں آ گیا ہوں, ٹھیک, پھر کہا کہ جی میں عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہوں, ٹھیک, پھر کہا کہ میں محمد ہوں نعوذ باللہ, پھر کہا کہ جی میں محمد نعوذ باللہ ان سے بھی بڑھ کر ہوں. تو ان کے دعویٰ جات یہ تو عیسائیت اور اسلام جو ابراہمک فیض ہیں یہ تو ان کے متعلق, لیکن انہوں نے جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ اس نے کہا کہ جی میں اوتار ہوں, ہندوؤں کے لیے میں کرشنا ہوں, میں سکھوں کا جیسے گرو نانک ہے میں وہ گرو نانک بھی ہوں. اچھا, ہاں جی, میں بدھا بھی ہوں, میں تم اب اس مسیح کو چھوڑو, عیسائیوں کو کہا تم اس مسیح کو چھوڑو, عیسیٰ علیہ السلام کو, اس کو چھوڑو, تمہارے اندر زندہ عیسیٰ موجود ہے, تم اس کو فالو کرو. پھر کہا کہ تم جو ہے اہل تشیعیوں سے کہا کہ تم کیا حسین کے پیچھے جو ہندو لگے ہو, میرے گربان میں 100 حسین نعوذ باللہ. اچھا, یہ ساری ان کی کتب سے آپ یہ تمام دیکھیں یونیورسٹی نے پبلش کی ہے, تو انہوں نے بڑی اسکروٹنی کی ہے اس کی باقاعدہ سائٹیشن ہے اس کے اندر, پھر اس کے اندر باقاعدہ حوالہ جات دیے گئے ہیں, اور ان کے قادیانیوں کی کتابوں سے, لاہوری گروپ کی کتابوں سے, جو احمدیوں کے گروپ ہیں ان کی کتابوں سے باقاعدہ حوالہ جات دیے گئے ہیں. کوئی ہم اپنی بات سے زبان سے کوئی بات نہیں کر رہے. اور میرے پاس تو قادیانی گروپ کے بڑے بڑے لوگ وہاں جو ہے وہ آتے ہیں. مرزا ناصر جو ان کے تیسرے جو تھے جانشین مرزا غلام قادیانی کو خلیفہ بولتے ہیں, یہ مرزا ناصر کی پوتی میرے پاس آئی ہے, مرزا طاہر کی بیٹی یا فائزہ بیوی وہ میرے پاس آئی ہیں, انہوں نے قادیانی جماعت کو چھوڑ دیا. اچھا, قادیانی جماعت کو انہوں نے چھوڑ دیا. اب حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے لوگوں کو کی جو مسلمان ہیں ان کی شناخت کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے جی,
یہ بات اتنی بڑی ہے کہ آپ کوکا کولا کو پوچھیں جا کر کہ میں اپنے بیک یارڈ میں گارڈن میں پیچھے میرا سین ہے اس میں مشین لگا کر جی وہ بھرنی شروع کر دوں کالے رنگ کی بوتلیں اور بیچنا شروع کر دوں, اس کے اوپر کوکا کولا کا لیبل لگا کے کہوں کہ یہ اصلی کوکا کولا ہے جنہوں نے کروڑوں پاؤنڈ لگائے ہیں, ڈالر لگائے ہیں, اربوں روپیہ خرچ کیا ہے, ان کا جعلی ہے, تو یہ شناخت کی چوری کو کرنے دے گا ایسے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں. تو ہمارے ملک میں بھی جمہوری طور پر آئینی طور پر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار اسی لیے دیا کہ تم مسلمانوں کی شناخت کو مت چھینو, تم اپنی شناخت جس طرح بھائیوں نے اپنی بنائی ہے, جس طرح ہندوؤں کی اپنی شناخت ہے, سکھوں کی اپنی شناخت ہے, تم اپنے آپ کو جو مرضی کہہ لو لیکن تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. کیوں کہ تم نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نئے نبی کے آنے کی گنجائش نہیں. ناظرین کرام, آپ نے جیسے دیکھا کہ معزز پینلسٹ نے جو قادیانی ہے ان کے عقائد اور ان کی جو کتب ہے اس میں سے ریفرنسز کے ساتھ یہ چیز آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ کس قدر مذہب کا خیز دعوے ہیں غلام احمد قادیانی کے. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے سے پہلے ایک چیز آپ کے ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ جیسے طاہا قریشی صاحب نے فرمایا کہ وہ اپنی شناخت جو بھی رکھ لے, جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے کہا کہ آپ کے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی شناخت رکھ لیں, بہرحال آپ مسلمان نہیں کہلائے جا سکتے. تو اسی کے اوپر ہماری گفتگو جاری رہے گی. ملتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد. ناظرین کرام, وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. وقفے سے قبل جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسائیت, اسلام اور پھر ہندوازم میں بھی مداخلت کی, تو میں چاہوں گا کہ طاہا قریشی صاحب ناظرین کو ان کی کتب سے حوالہ دے کے مزید ایسے عقائد کہ جو مختلف مذاہب میں دسترس سے متعلق ہے ان سے آگاہ فرمائیں. جی بالکل جی, میں دو چیزیں صرف کہوں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے. یہ ایک شعر ہے دافع البلا جو ان کی کتاب ہے مرزا قادیان, اس کے جو ہیں وہ مصنف ہیں, صفحہ نمبر 20 پر وہ کہتے ہیں کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو, ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو, یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام میں چھڑ دو. ٹھیک, ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو, اس سے بہتر غلام احمد ہے. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے برگزیدہ نبی, اور مرزا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں آپ سے بہتر. تو یہ بات وہی نا, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, تو وہ جو اپنے ابتدا میں جیسے فرمایا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے بھی وہ جو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں. اس کے بعد پھر یہ تو عیسیٰ علیہ السلام, میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ عیسائیوں کو وہاں سمجھانے کی, آپ نے پوچھا نا سوال کہ یورپ میں کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر جو عیسائی لوگ ہیں, جو گورے لوگ ہیں, ان کو ان کے عقائد کا ہی نہیں پتا. اچھا ظلم کی بات ہے کہ قادیانیوں کو اپنے عقائد کا نہیں پتا. جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں نا کہ تو یہ کہا ہوا جی یہ نہیں ہو سکتا, میں نے کہا اگر یہ ہو جائے تو پھر کہتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے قادیانیت کو, ہم تو دکھاتا ہوں یہ پکڑو, پھر مسلمان ہو جاتے ہیں الحمدللہ. کئی تو ہو جاتا ہے کہ ورزی پڑھ جاتے ہیں. ایک اور اس کا شعر سناتا ہوں ان کا, وہ لکھتے ہیں کہ جناب محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں, نعوذ باللہ, محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں. یہ اپنے بارے میں سننے ذرا, یعنی کہ پہلے سے اب زیادہ شان ہے. محمد پھر آگے اب ان کی پہلے سے زیادہ شان ہے, نعوذ باللہ. محمد کو جس نے دیکھنا ہو اقبل, غلام احمد کو دیکھے قادیان, یعنی کہ نعوذ باللہ غلام احمد کی شکل میں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, سردار الانبیاء ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ فضل ان کا جو اخبار تھا اس میں یہ چھپا تھا ان کا شعر. یہ پھر مرزا کو پیش بھی کیا گیا, مرزا نے اس کی بڑی تحسین فرمائی اور اپنے گھر میں لگا لیا, تو اس کی پوری تفسیر دی ہوئی ہے. تو یعنی کہ گویا یہ دیکھیے کہ محمد کو جس نے دیکھنا اکبر, غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. اگر آپ نے محمد کو دوبارہ دیکھ لو نعوذ باللہ, تو آگے مرزا کو دیکھو یہ محمد سے بڑھ کر ہے, نعوذ باللہ. تو میں اسی پر ہی, کیونکہ وقت کم ہے تو ہم اب دوسرے سوالات. جی پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہر چیز 3 مراحل سے گزرتی ہے, ابتدا, ارتقاء اور اختتام. تو یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی, تو یہ کیسے ارتقاء کے تمام مراحل طے کرتے ہوئے اختتام پذیر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر؟
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات کے اندر انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے ایک پورا ایک نظام وضع کیا، اور وہ نظام ہدایت کا نظام تھا، اور اس ہدایت کی بنیاد وحی الہی پر تھی، جی اور انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اور پہلا انسان جس کو ہم آدم علیہ السلام کہتے ہیں وہ صرف انسان نہیں تھا بلکہ پیغمبر بھی تھا۔ ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی انسان کو گمراہی میں نہیں چھوڑا، اس کی ہدایت کا سامان روز اول سے کیا، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام آئے۔ قرآن حکیم میں ان میں سے کچھ یعنی 25 کے قریب انبیاء ایسے جن کے نام ہیں، ظاہر ہے کہ باقیوں کے نام ہمیں نہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں۔ ٹھیک، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر میں عرض کروں گا کہ نبوت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اس میں 2-3 باتیں ہم ذرا عقلی طور پر بھی سمجھیں کہ نبوت کی ضرورت تب پیش آتی ہے کہ کسی قوم میں نبی آیا ہی نہ ہو، تب ضرورت پیش آتی ہے۔ کسی قوم میں نبی آیا ہو لیکن اس کی تعلیمات تحریف کا شکار ہو گئی ہوں، بگاڑ کا شکار ہو گئی ہوں۔ تیسرے، نبی آیا ہو، علاقہ اتنا وسیع ہو کہ اس کی نبوت وہاں تک نہ پہنچ سکتی، اس کی تکمیل کے لیے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ تو ان تمام چیزوں کو اب ہم اگر دیکھیں تو ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے، یعنی ایک تو کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جتنی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ظاہر ہے کہ یہ تو ایک تکمیلی جو سلسلہ ہے انبیاء کی ہدایت کا، رسولوں کے آنے کا، یہ ازل سے جاری ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ کوئی اس وقت دنیا کے اندر کوئی ایسی قوم نہیں ہے جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک نقطہ عروج اور نقطہ انتہا ہے، اور اس طرح کی جس طرح کی قریشی صاحب نے ذکر کیا، صرف بر صغیر میں نہیں کہ غلام احمد قادیانی نے پہلی دفعہ دعویٰ کیا ہو اور علماء نے اس کا تعاقب کیا ہو۔ جلال الدین اکبر جو وقت کا بادشاہ بھی تھا اور بظاہر مسلمان بادشاہ تھا، اس کے دور میں یہ فتنہ آیا کہ اس کے جو گرد درباری تھے یا علماء سو تھے، انہوں نے کہا کہ نبوت محمدی کو 1000 سال گزر گیا ہے اور نبوت محمدی اپنی عمر پوری کر چکی ہے، لہٰذا اب ایک نئے نبی کی ضرورت ہے، اور وہ نیا نبی حضور والا آپ ہوں گے۔ اس کا بھی کلمہ بنا دیا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ۔ تو اس وقت بھی یعنی مسلمانوں نے تعاقب کیا، مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں کرے، اس فتنے کا اس وقت مقابلہ کیا اور فرمایا کہ نبوت محمدی کی جو دائمی حیثیت ہے، عالمگیر جو حیثیت ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ سر، بہت شکریہ جی۔ بس آخری بات، لہٰذا یہ جو دعوے کر رہے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ میرے خیال میں ایسے ہی ہے کہ جیسے کہتے ہیں بھی چاند پر تھوکنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی شان میں سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر عاقبت خراب کر رہے ہیں تو اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور امت یعنی اربوں مسلمان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی غلامی پر یقین رکھتے ہیں، تو اس سے یہ جو گروہ ہے اس کے ان عقیدے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ ہے کہ یہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، نوجوان نسل کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور تو اور میڈیا کے حوالے سے آپ اسلام کی ویب سائٹ کھولیں نا، ان کی کھلے گی۔ اور تو ہماری کمی ہوئی نا، یہ تو ہماری کمی ہوئی۔ آپ ایک بات کر رہے تھے کہ میرا بچہ جو ہے کچھ سرچ کر رہا تھا کہ 15 اسلام کی جو شخصیات ہیں، اس میں ایک شخصیت اس کی کھولی ہوئی تھی۔ تو بات یہ ہے
کہ ہمیں اس طرف توجہ دینا ہوگی اپنی نوجوان نسل کو، اور ان کو بھی یعنی جو گمراہ ہو رہے ہیں، اور جس طرح قریشی صاحب نے کہا کہ بعض کو تو اپنے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے، جی جی، ہمیں ان کو یعنی ایک تو شعور دینا کہ یہ جو نبوت کا یہ جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں شعور دینا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس کے بعد آپ کے کوئی نبی نہیں ہے، یہ شعور دینا، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے کا امت مسلمہ کا مقابلہ۔ جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ سر اب دیکھیے پروفیسر صاحب نے دو پوائنٹس جو ہے بڑے اہم بتائے، ایک تو تحریف تعلیمات میں نہ ہونا، اور قرآن مجید ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس میں ایک نقطے کی زبر زیر کی بھی تحریف نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ کہ پیغام کی وسعت اور اس کا پھیلاؤ اگر ناممکن ہو تو پھر بھی اس میں نبوت کی ظہور کی وجہ بنتی ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں فرمائیے گا کہ الیکٹرانک دور ہے اور گلوبل کونے کونے میں، اور دنیا ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے، تو ایسی صورت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانا، پہنچانا، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اور بہت کنوینئنٹ ہو گیا ہے۔ تو اس صورت میں یہ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کیا آپ رہنمائی فرمائیں گے، اور امت کے لیے کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ کیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلائیں؟ یہ دیکھیے جی، آج کے دور کو تو آپ تھوڑا سا سائڈ پر رکھیں، میں آپ کو 14 سال پیچھے لے جاتا ہوں۔ جی جی، قرآن کی آیت کا کوئی بھی ایسا حصہ جو کسی نے بعد میں ڈسکور کیا، اس وقت جب نہ تو یہ لیپ ٹاپ تھے، نہ موبائل فون تھے، نہ ہی کوئی ایسا کمیونیکیشن کا، پرنٹنگ کا کوئی ذریعہ تھا، لیکن اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے انہوں نے کس طرح اس کو محفوظ رکھا۔ اور جو ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا جی، الیوم اکملت لکم دینکم، آپ کو پچھلے سوال کی طرف آ رہا ہوں ذرا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، اللہ نے اس دن حجت الوداع کے موقع پر یہ آخری پیغام، یہ آخری وحی بھیج کر یہ فرما دیا کہ آج تمہارا جو دین ہے اس کی تکمیل ہو گئی، تو نبوت کی ضرورت ختم ہوگی، اور تمام نعمتیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت، اس کو کیوں ختم ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمام نعمتیں میں مکمل کر دی، تمام کر دی گئی آپ کے اوپر۔ اسلام سے بڑی نعمت کیا ہو، دین سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ بالکل کیٹیگریکلی کلیئر کر دی۔ ایک چیز نظر آپ کی وساطت سے آپ کے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا۔ دیکھیے اس عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کو اگر سمجھنا ہونا جی، تو آپ کو 6 چیزیں یاد رکھنی ہیں، 6 پوائنٹس ہیں۔ ایک تو ہر ماں باپ کی، ہر اسکول کی، ہر انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سلیبس میں، اپنے گھر کی تعلیم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ جو ختم نبوت ہے اس کی اہمیت اور فضیلت قرآن کی روشنی میں بچوں کو بیان کریں، جس طرح آج ماشاءاللہ آپ نے بڑے حسن طریقے سے اس کو پیش کیا اور سنا۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین سنیں گے اور آگے بھی اس کو پھیلائیں گے۔ نمبر 1 یہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت اور اتنی اہمیت کیوں ہے، ہم کیوں بیان کرتے ہیں لوگ؟ اگر قرآن اور حدیث میں وضاحت سے آ گیا تو کیوں بیان کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ میرے بعد 30 کے قریب دجالون و کذابون یہ آئیں گے، وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہ حضور علیہ السلام کی حدیث کے عین مطابق ہو رہا ہے، وہ چاہے وہ مسلمہ کذاب ہو، اسود انسی ہو، چاہے وہ طلحہ ہو، چاہے وہ سجاد عورت تھی وہ ہو، یہ آتے رہیں گے۔ آیا میرا نام کا یعنی، اور اس کا یہ دیکھیے اس کے پیروکار اس وقت ابھی موجود ہے، باقی تمام کے پیروکار ختم ہو چکے ہیں۔ اس لیے جو جھوٹے مدعیان نبوت ہے، دی فالس کلیمنٹس آف پروفیٹہڈ، ہمیں یہ بچوں کو بتانا ہے کہ یہ اس حضور علیہ السلام سے دور سے لے کر آج تک جتنے بھی آئے ہیں جھوٹے مدعیان نبوت، امت نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور کسی بھی قسم کا اس میں شک و شبہ نہیں ہے، چاہے وہ حکمران وقتی کر دے، جیسے آپ نے حضرت مجدد الفسانی جی۔ یہ تیسرا یہ ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی کی ہے وہ کیا تھا؟ ایک اس نے کہا میں مجدد، پھر کہا میں مہدی، پھر کہا میں مسیح موعود ہوں۔ اب مہدی
اور مسیح موعود یا عیسیٰ علیہ السلام کا جو آنا ہے وہ کیونکہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، تو مرزا نے اس سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو کنفیوز کیا کہ جی میں امام مہدی آ گیا ہوں، مجھے مان لو۔ اب امام مہدی علیہ الرحمن سے متعلق حضور علیہ السلام کی متعدد احادیث ہیں کہ وہ سید النسل ہوں گے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی تو مغل تھا۔ اب مغلوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، مغل ایک اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ مغل خاندان کے تھے مرزا غلام قادیانی۔ اچھا پھر یہ ہے کہ یہ تو کبھی نہ مکہ گئے نہ مدینہ گئے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امام مہدی علیہ الرحمن ہوں گے وہاں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، وہاں سے وہ ہجرت کا سفر کر کے مکہ کی طرف آ جائیں گے کہ ان کو امیر نہ وہاں کا بنا دیا جائے۔ وہ بادشاہ سے حکومت سے ڈرتے تھے، وہ آگے مکہ، ان کو شوق نہیں تھا کہ لالچ نہیں تھا کہ میں سربراہ بن جاؤں یہاں پر جو مسلمانوں کا۔ وہ مکہ آئیں گے تو دوران طواف ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ میں بیعت کی جائے گی، پھر وہ مکہ سے شام سفر کر جائیں گے۔ وہاں پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے وہاں مشرقی مینارے پر شام میں دمشق کی وہاں پر وہ اتریں گے۔ تو دو علیحدہ شخصیات ہیں۔ پہلے بات ہوئی تھی نا کہ جی وہ نماز پڑھ رہے ہوں، جی اچھے چیزوں کی بات کر رہے تھے، تو یعنی یہ جو امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو علامات ہیں اس پہ بھی نہیں پورے اترتے ہیں، وہ سب بھی پورے نہیں اترتے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے حدیث کی روشنی میں۔ تین چیزیں ہوگی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، کب آئیں گے، کس وقت آئیں گے، کیا کریں گے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے بعد آئیں گے۔ یہ یاجوج و ماجوج جو آیا ہے، گوگ میگوگ کا ذکر ہے جو قرآن میں، تو یہ قوم بھی باہر نکلے گی۔ پھر جو ہے وہ دابۃ الارض نکلے گا، بہت بڑا ایک جانور ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ بہت زلزلے آئیں گے، پھر یہ ہے کہ زمین دھنس جائے گی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو پھر دجال آئے گا، یعنی کہ دو علیحدہ شخصیات ہوں گی۔ امام مہدی مسلح پہ کھڑے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پیچھے آ کر ان کے وہ نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام لیڈر بنیں گے تو امام مہدی علیہ السلام ان کے نائب ہوں گے۔ تو یہ دو علیحدہ شخصیات ان کا جاننا ضروری ہے۔ اب آخری جو پانچواں پوائنٹ جو ہے، پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا کمپیریٹیو انالیسس کچھ موازنہ تو کریں۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ تو سید نسل ہوں گے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اولاد میں سے ہوں گے۔ مدینہ سے مکہ آئیں گے، مدینہ مرزا کبھی نہ مدینہ گئے نہ مکہ گئے۔ جی سر تو آخری بات یہ ہے کہ پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو یہ ہمارے والدین کو، اساتذہ کو، علماء کو، ٹیچرز کو، ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ اچھی چیز سمجھے۔ چھٹی یہی ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم اپنا حق ادا کریں، خود سیکھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ہمارے بچوں کو کہیں کہ یہ قادیانی کیا ہے، تو وہ جن اسکولوں میں انگریزی میڈیم میں جاتے ہیں وہاں پہ اس چیز کا ذکر نہیں ہوتا۔ ناظرین جیسے آپ نے دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو تعلیمات ہیں اس میں بہت سی کنفیوژنز ہیں، جن میں سے ایک کا تذکرہ ابھی طاہر صاحب نے کیا کہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ الگ شخصیت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے، تو وہ اپنی ذات میں ان دونوں کو انہوں نے اکٹھا کر لیا۔ پھر ان کی کنفیوژنز جو ہے وہ اور ان کی جو مداخلت ہے اس سے کوئی مذہب بھی خالی نہیں ہے، عیسائیت میں مداخلت کی، اسلام میں مداخلت کی، اور ہندوازم میں اور بدھزم میں بھی مخالفت کی۔ تو فرض ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تحقیق کریں اور یہ کوشش کریں کہ اپنی نوجوان نسل کو اس فتنے سے آگاہ کریں، اور آپ سب کے لیے وہ جو کتب جن کا تذکرہ، جو کتاب بھی ہے تذکرہ کا نام جو انہوں نے قرآن مجید کے مقابلے میں رکھی ہے، وہ اس کو پڑھیں، اور پھر دوسرے جو ریفرنس بکس جن کا تذکرہ کیا ہے طه قریشی صاحب نے اس کو پڑھیں، اور جن احادیث اور آیات کا تذکرہ پروفیسر صاحب نے کیا ہے ان کی گہرائی تک جائیں، تو آپ خود بخود اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو تعلیمات ہیں وہ کنفیوژن سے بھری ہیں، اور امت کے لیے اور ان افراد کے لیے جو ان تعلیمات کی طرف توجہ دیتے ہیں گمراہی کا سبب ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں، اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔